अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। मौजूद है मेरे साथ डॉक्टर बाबर अवान। जनाब, इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, झगड़ा होगा, धरना होगा, चेयरमैन नादरा को भी हम तलाश करेंगे तलाशे गुमशुदा में। इंसानी खता और फ्रॉड में फर्क साफ जाहिर है। नादरा का फतवा गलत या सही, आप फैसला कीजिए। जनाब, नवाबशाह में भी थैले खुल गए। 120 दिन वाला ट्रिब्यूनल 2 साल लंबा हो गया। कितने दिन और चलेगा, ये भी हमारे आज के सवालात में शामिल है। पेट्रोल कीमतों में फिर से धांधली हो गई, ये इस पे जरूरी गुफ्तगू है, जरूर सुनिएगा। जान जमाली बलोचिस्तान के अगले वजीर आला होंगे, ये भी सवाल है। और बलोचिस्तान के एमपीएस बारियों पर क्यों बिगड़े, इसकी तफसील हमारे आज के प्रोग्राम में। खोसो और शरीफों में लड़ाई भुगतेगा कौन, हमारे असातिज़ा, इनका क्या कसूर है? और भी बहुत कुछ जो आप जानना चाहते हैं इख्तिलाफी नोट में आज के प्रोग्राम में शामिल है। बाबर साहब, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, इमरान खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जरा आप इस पर अपना जो है जायजा दीजिए। देखिए, इमरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला तो ये है कि वो कहते हैं कि जी हम यहाँ तक भर गए और मज़ीद हम ताख़ीर बर्दाश्त नहीं कर सकते। NA 122 का फैसला हो, लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया आर या पार। अब इस पर शॉर्ट सा कमेंट ये है कि कानून में लिखा हुआ है 120 दिन तक ट्रिब्यूनल चलेंगे। पाकिस्तान की बदकिस्मती है, पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम की बदकिस्मती है कि 120 दिन में फैसला नहीं हुआ। अब तो तकरीबन 800 दिन होने वाले हैं। और इसके बावजूद जिस तरह आपने आगाज़ में ये सवाल उठाया कि ये कितने दिन और चलेगा, आप बेहतर होता कि इस सवाल को अमेंड कर लेती। आप कहती कितने साल और चलेगा, 2 साल तो ये चल गया ना पहले, 2018 तक चलेगा। एग्जैक्टली यही कोशिश, यही और कुछ दूसरी तो बात सामने नहीं आती। अच्छा, दूसरा उन्होंने जो कहा वो इम्पॉर्टेंट बात है, उस पर मेरा एक अपना टेक है और मैं मुतालबा भी इमरान से भी करने लगा हूँ और KPK की हुकूमत और वज़ीर आला से भी करने लगा हूँ। देखें, FIR से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, थाने से हमारा कोई, हमने कुछ नहीं पूछा किसी से। लोग होते हैं जिनके ऊपर जब इल्ज़ामात लगते हैं ना, कुछ इल्ज़ामात आपको पता है ना, मॉडल टाउन पे लगे, लोग समझते हैं कि वो चिपक गए, वो तमगे बन गए, वो काले स्याह तमगे लोगों के चेहरे पे जाके चिपके। मियाँ इफ्तिखार ऐसा आदमी नहीं है। जब इसका बेटा शहीद हुआ, पूरी कौम ने देखा किस तरह वो वतन के लिए खड़ा हुआ, कि उसको गिरफ्तार करके थाने में, पुलिस वैन में ज़लीलो ख्वार करने की नाकाम कोशिश की जाए। इसलिए इमरान ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि वो एक बहादुर आदमी है और मैं उनकी इज्जत करता हूँ। इस इज्जत का तकाजा ये है कि हुकूमत ये मुकदमा उनकी हद तक या वापस ले या उनको फौरी तौर पर रिहा करे। ये पावर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास केस की विड्रॉल की मौजूद है। जिसको ना मालूम हो वो लाहौर के लॉ डिपार्टमेंट से पूछ ले, जिसको इंसाफ का महकमा कहते हैं। रेमंड डेविस कैसे गया था। इसलिए एक केस तो वो था ना जिसमें लवाकिन जाके पेश हुए थे, एक केस वो भी था जिसमें कोई पैसे नहीं लिए गए थे और वो असलहे का केस था और उसके बावजूद वो बाहर चला गया सीधा। हमें, मेरा ज़ाती तौर पे ये मौक़िफ़ रहा है बहुत पहले से, अपनी गवर्नमेंट को मैं भी ये कहता रहा हूँ। जब प्रेसिडेंट जरदारी के पास बैठ के कुछ वज़ीरों को शौक होता था फलाने नू पकड़ो, फलाने नू फाड़ लो, फलाने के खिलाफ मुकदमे, मैं हमेशा मुखालफत करता था। इसकी भी मैं मुखालफत इमरान खान ने भी करूंगा। कहा कि मेरे कहने पे गिरफ्तार नहीं हुए। परवेज खटक साहब का भी बयान आ गया, फिर किसके कहने पे गिरफ्तार? अच्छा, फिर ये दोनों बातें मान लेते हैं, इमरान की बात भी मान लेते हैं, परवेज खटक की भी बात मान लेते हैं। दोनों क्रेडिबल आदमी है कि दोनों के कहने पे नहीं हुआ। तो फिर जिसने किया है उसने आपके साथ ज्यादती की है ना, इस ज्यादती का अदाला करें ना। ज्यादती का अदाला सिर्फ एक लफ्ज से नहीं हो सकता, सिर्फ एक तरीके से हो सकता है। तरीका ये है कि इफ्तिखार साहब को रिलीज किया जाए। ये एक ऑनेस्ट बात है, जो ऑनेस्ट ओपिनियन है, ये जरूर मैं देना चाहता था और हमने दे दिया। और अब देखते हैं कि अगर हुकूमत ने नहीं किया, अगर वज़ीर आला ने नहीं किया, तो वज़ीर आला फिर क्या करते हैं। ठीक है, ये भी उनका अच्छा बाबर साहब, इमरान खान साहब का आज जो ये सारा, हम लोगों ने भी सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो अब अगले धरनों की तैयारियां कर रहे हैं। अच्छा, 2 मैंने नुक्ते बयान कर दिए, तीसरा नुक्ता आपने छेड़ दिया। आपको याद है मैंने बहुत पहले कहा था, मैंने कहा या इस धांधली का कोई नतीजा खेज फैसला होगा और या झगड़ा होगा। झगड़ा, इमरान को धक्का मारा जा रहा है कि झगड़ा क्यों नहीं करते। पीछे से वजीर के लिए करते हैं, जब वो पाकिस्तान से कहते हैं तो हम कहते हैं जी ये हमारे पास नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, ये इसके फिगर्स हैं, ये बिल्कुल ठीक है। अब इन्होंने फिगर्स दे दिए हैं 2। एक फिगर्स में 97% गलत है, दूसरे में 97.6%, यानी 97.5%, दूसरे में ठीक है। अब इन दोनों में से एक बात ठीक हो सकती है ना अदालत में भी, तो एक तो झूठ है ना। इसका मतलब ये है कि ये 100% झूठ भी बोल सकते हैं और 100% दुरुस्त बात भी कर सकते हैं। चले आपकी बात मान लेते हैं। ये बताइए, नादरा के एक तो चेयरमैन बाहर चले जाते हैं, ये एक और डिस्प्यूट है। फिर दूसरा डिस्प्यूट ये है कि जी पहली रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट, जब दूसरी रिपोर्ट आ गई, पहली रिपोर्ट तो कलअदम हो गई ना, अब हम दूसरी रिपोर्ट ही मानेंगे।
اچھا یہ آپ نے ایک نقطہ وہ اٹھایا ہے جس کا فیصلہ اس طرح سے ہونا ہے کہ ادھر آگے کھڑا ہوگا عمران کا وکیل, ادھر ہوگا ایاز صادق کا وکیل, ایک کے ہاتھ میں ایک رپورٹ ہوگی, دوسرے کے ہاتھ میں دوسری رپورٹ ہوگی, یہ کہے گا یہ سچی ہے, دوسری کہے گا یہ سچی ہے, درمیان میں کھڑا ہے چیئرمین نادرا, اگر وہ واپس آتا ہے, اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتا, اور یہ جو 7 چیئرمین نادرا پہلے گزرے ان میں سے طارق ملک 2 سال تھا, وہ اسی جھگڑے کی وجہ سے اس کو ہٹایا گیا کہ وہ کہیں یہ طارق ملک کے دور میں یہ بات ظاہر نہ ہو جائے. اب اگر وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس میں سے کیا کہے گا, یہ رپورٹ بھی ٹھیک ہے اور یہ رپورٹ بھی ٹھیک ہے, پھر تو جیل جائے گا. پرجری ہے, عدالت کے سامنے فوج ڈاکیومنٹ پیش کرنا, عدالت کے سامنے غلط بیانی کرنا, دونوں میں سزا ہے. علیحدہ علیحدہ دفعات موجود ہیں, ضابطہ فوجداری میں بھی دفعات موجود ہیں اور تعزیرات پاکستان میں دفعات موجود ہیں. اس لیے پھر وہ تیاری کر کے آئے, باہر اگر گیا ہے تو ٹھنڈی ہوا لگوا لے, گرم ہوا پھر اس کو لگنے والی ہے. اچھا یہ جو بات کی انسانی خطا اور فراڈ میں صاف فرق ظاہر ہے, یہ کیا تھا؟ یہ دیکھیں انسانی خطا وہ کس کو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اگر نمبر کچھ کم لکھے گئے شناختی کارڈ میں تو انسانی خطا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جو آپ نے کہا نا بہت اچھا کہا کہ جی فراڈ اور انسانی خطا میں فرق ہے. انسانی خطا یہ ہے کہ مثلا میرے شناختی کارڈ کا آخری نمبر ہے 0, اس کی جگہ 1 لکھ دیا جائے, یہ انسانی خطا ہو سکتی ہے, اور لکھوں میں تو پھر خطا ہو سکتی ہے. اگر لکھنے والے نے ووٹ ڈلوانا ہے ایک والے سے تو اس نے 1 لکھا, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بابر نے اپنا ووٹ نہیں ڈالا تھا. میں جب گیا تو مجھے پتا لگا کہ میرا ووٹ تو پہلے جا چکا ہے, وہ تو پول ہو گیا. اور یہ واقعات ہزاروں ہوئے ہیں اور بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہوئے. اچھا اب ایک اور, یہ جو سارے کہہ رہے تھے نا فراڈ فراڈ فراڈ, کوئی مان نہیں رہا تھا. اب یہ تازہ ترین بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈائریکشن, جو وہاں دھاندلی کمیشن چل رہا ہے, چیف جسٹس کی ڈائریکشن, اس بینچ کی ڈائریکشن کے بعد جس میں ہانی صاحب بھی ہیں, ایک اور جسٹس صاحب بھی ہیں, جب یہ ڈائریکشن گئی تو 9 حلقے, اور ان میں سے 7 حلقے ایسے ہیں جن کے اندر میرے پاس پوری تفصیل ہے. یہ نواب شاہ کی میں بات کر رہا ہوں, اس میں 2 قومی اور 5 صوبائی اسمبلی کے, ٹھیک ہے جی, 619 پولنگ اسٹیشن کے اوپر 551 بیگ ایسے ہیں جن کے اندر فارم 15 ہے ہی نہیں. تو پھر کیا یہ الیکشن تھا؟ پھر یہ کیا نتیجہ تھا؟ پھر یہ کیا کوئی اہتمام تھا, انتظام تھا, یا چوری تھی, فراڈ تھا, یا انسانی خطا تھی؟ اچھا ایک اور بات بھی, انسانی خطا اگر ہم اس کو مان لیتے ہیں تو پھر آپ نادرا کو ایک پوزیشن لینی پڑے گی وہاں کھڑے ہو کے کہ پہلا فراڈ تھا یا دوسرا فراڈ ہے. اگر پہلا فراڈ تھا تو دوسرا پھر سچ ہے, اگر دوسرا سچ تھا تو پھر پہلا فراڈ ہے. ایک دفعہ تو فراڈ انہوں نے کیا نا, اور فراڈ کس سے ساتھ کیا؟ پاکستان کے نظام انصاف کے ساتھ, آئین کے تحت بنے ہوئے ٹریبونل کے ساتھ. ٹریبونل کی بھی ظاہر ہے اب ایک امتحان بھی ہے اور ذمہ داری ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ ذمہ داری پوری ہوگی کہ جو شخص کھڑا ہو کے اپنی بات تحریری طور پہ ایک دن کہے کہ یہ یوں ہے اور دوسرے دن کہے کہ یہ یوں ہے, تو اس کو تو ظاہر ہے پھر پکڑا جانا چاہیے نا, اس کی تو پھر گرفت ہونی چاہیے. اور یہ شخص نہیں ہے, یہ شخص سے مراد لیگل پرسونا ہے, ایک ایسے ادارے کا جو پاکستان میں ہمیں شناخت کا کارڈ دیتا ہے, ہمیں پاسپورٹ کے لیے ویریفائی کرتا ہے اور کہتا ہے ہاں جی یہ جینون آدمی ہے. اگرچہ 32 لاکھ افغانی پاسپورٹ ہمارا لکھ کے, برمی ہمارا پاسپورٹ لے کے, انڈین شناختی کارڈ لے کے کراچی میں بیٹھا ہوا تھا. ابھی تو ایک اور مسئلہ بھی کھڑا ہوا ہے, بہت سے لوگ جو سال سے ان کے بزرگ آباء اجداد یہاں رہ رہے ہیں, ان کے جو ہے شناختی کارڈ مطلب ختم کر دیے گئے, وہ یہاں سے بلونگ ہی نہیں کرتے. وہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے نادرا کے ساتھ. اچھا یہ نادرا ہے نا جی, یہ مسائل خود پیدا کرتا ہے اپنے لیے. آپ کی اگر پالیسی کلیئر ہو, قانون کے مطابق آپ چلیں, اصول آپ اپنے وضع کیے ہوئے آپ نے, آپ کے رولز بنے ہوئے ان کے مطابق آپ چلیں. جب آپ اندر دکانیں کھول لیں گے نا, جب ہٹی لگے گی نا, تو ایک طرف آئے گا حاجی کی ہٹی, تو اس کے مقابلے میں پھر آتا ہے حاجی دے ابے دی ہٹی. یہ جو 2 رپورٹیں دینے والے ہیں نا, یہ بات یہ یاد رکھیں. اچھا اب ایک اور پہلو جو عمران کی تقریر سے ہی متعلقہ ہے, وہ پہلو یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم 2 سال ہو گئے, ہم تھک چکے ہیں انصاف مانگ مانگ کے. اب یہ گورنمنٹ, اس کے وزیر, اس کے مشیر, ہمارے جیسے لوگ جہاں بیٹھے ہو سارے کہتے ہیں جی کہ آپ جائیں انصاف کے لیے عدالت, آپ کیوں نہیں جاتے؟ جب وہ عدالت میں جاتے ہیں تو 120 دن یا تو پارلیمنٹ اس میں اضافہ کرتی تو پھر بجا بات تھی. ایک ہومیوپیتھک قسم کا آرڈر کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ دیتا ہے جی کہ ہم اب آپ کو 100 دن اور دیتے ہیں, ہم پھر آپ کو 100 دن دیتے ہیں, پھر آپ 100 دن ہم دیتے ہیں. دیکھیں نا, ایک طرف ایک ایسا آدمی ہے بیٹھا ہوا ہے جس کا کلیم یہ ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ الیکشن دھاندلی والا تھا.
اگر فرض کرتے ہیں کہ ایاز صادق صاحب کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے، جس طرح وزیر ریلوے کے خلاف فیصلہ آ گیا، جس طرح اور بھی بہت سارے فیصلے آ رہے ہیں، تو اس کا ایک سوال تو پھر یہ بھی اٹھے گا نا کہ پاکستان کس کس ایوان میں جیل سازی کے ذریعے سے الیکشن کرواتا ہے. پھر آپ دیکھیں نا، ایک الیکشن نہیں ہے، اس کے بعد پھر ان کا ایک اور الیکشن بھی ہوا ہے، اور فرض کریں ان کے الیکشن میں فیصلہ ان کے حق میں آ جاتا ہے، تو پھر ہم نے تو پنجنگ بیگ بنا دیا ایاز صادق کو، ہم نے تو سپیکر کے دفتر کی ایسی کی تیسی پھیر دی نا پھر ساری قوم نے مل کے. یہ دونوں صورتوں میں چاہیے یہ تھا کہ جو قانون میں لکھا ہوا ہے 120 ڈیز، اس کے اندر آپ فیصلہ کر دیں. بالکل صحیح. اب ایک اور جو میں سمجھتا ہوں غلطی ہوئی، سب کو میں نہیں کہنے لگا، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ریٹائرڈ آدمی آپ لگاتے ہیں کسی کمیشن میں، تو اس کے پاس تو کرنے کے لیے دوسرا کوئی کام ہی نہیں ہے نا، میں یہاں رک جاتا ہوں، میں کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے. لیکن جب قانون تقاضا کرتا ہے کہ فیصلہ کیا جائے اتنے دنوں میں، تو فیصلہ کیا جانا چاہیے اتنے دنوں میں. اب جو پورے پاکستان کے وکلا آج بھی احتجاج کر رہے ہیں، جو ڈسکا کے صدر رانا شہید کے مقدمے کا، وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر دہشت گردی کی دفعہ لگتی ہے تو پھر آپ 15 دن میں ٹرائل شروع کروائیں، اور پھر آپ 7 دن میں، یعنی یہ 22 دن میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے. صحیح. ان سے وعدہ تو کر دیا سی ایم پنجاب نے کہ میں مقدمے کی خود نگرانی کروں گا، لیکن کس کس مقدمے کی آپ نگرانی کریں گے جب آپ نظام ہی نہیں بننے دیتے، نظام چلنے ہی کوئی نہیں دیتے؟ ماڈل ٹاؤن میں بھی یہی وعدہ آپ نے کیا تھا، آپ نگرانی کریں گے، ہو گئی پھر نگرانی. آپ نے یہی وعدہ کیا تھا جس دن مارا گیا تھا ایک لڑکا یہاں، آپ کو یاد ہے فیصل آباد میں پی ٹی آئی کے جلسے والے دن، آپ نے یہی کہا تھا میں خود انصاف دلواؤں گا. پھر آپ کے بھائی جان نے یہ کہا جس دن کئی لوگ شہید ہو گئے شرائع دستور کے اوپر، اسمبلی کے دروازے کے اوپر، آپ نے کہا جی ہم خود نگرانی کریں گے. تو نگرانی نہ کریں. اور میں ایک بات بڑا مجھے جس بات کا قلق رہتا ہے ہمیشہ، وہ یہ ہے کہ جو حلف لے کے بیٹھتے ہیں کہ ہم نے انصاف دینا ہے، تو پھر تاخیر کا مطلب ہوتا ہے انصاف کی نفی. صحیح. اچھا بابر صاحب، ایک اور مسئلہ جس کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے، پیٹرول، جس پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی. اور پیٹرول جو ہے، یہ جو اس وقت پیٹرول کی دھاندلی ہو رہی ہے اور جو قیمتیں جس طرح سے بڑھائی گئی ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ لیکن شارٹ کامنٹ چاہیے، ٹائم تھوڑا ہے. دیکھیں، شارٹیسٹ کامنٹ میں کر دیتا ہوں. ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ حکومت تیار بیٹھی ہوئی ہے. نیپرا کی بات حکومت نے نہیں مانی. نیپرا نے بھی ان کو کہا کہ یہ فارمولہ کر لیجئے، پیٹرول کی قیمت مت بڑھائیے. اوگرا نے ان کو کہا کہ یہ فارمولہ کر لیجئے. میں تو یہاں سوال یہ پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ جو صرف جمہوریت اور آئین اور عوام کی بالادستی کے نعرے مارنے والے سیاستدان کیوں نہیں اس بات پہ بولتے؟ بالکل. ہم یہ بھی دکھا دیتے ناظرین کو کہ کل ہم نے اس پیٹرول کے بارے میں کیا کہا تھا اور آج پھر کیا ہو گیا ہے. میں جب قیمت ایگزیکٹلی یہی تھی، آج والی قیمت تھی، پاکستان میں پیٹرولیم کی پرائسز میکسیمم ریٹ تھا اس کا 63 روپے پر لیٹر. صرف ڈیزل کے اوپر جنرل سیلز ٹیکس کتنا ہوگا جی؟ کتنا؟ 34 روپے پر لیٹر جنرل سیلز ٹیکس ہے. جو اور لیا جاتا ہے وہ یہ لیا جاتا ہے اس 34 روپے کے علاوہ کہ 2% ایک لیوی ہے، اور جو پیٹرولیم لیوی ہے مختلف اس کی شرح تبدیل کرتی رہتی ہے حکومت، وہ تقریباً 17%. 17% کا مطلب 17 روپے ایک، 2 روپے ایک اور 34 روپے ایک. 19 اور 34 کو آپ جمع کر لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ صرف پیٹرول جو آپ کو بیچا جا رہا ہے 53 روپیز. 53 روپیز، اس کے اوپر صرف 3 ٹیکسز لیے جا رہے ہیں. جی یہ دھاندلی تھی جو ہم نے کل مینشن کی تھی اور آج وہ نافذ ہو گئی. اب میں دعا کرتا رہا اللہ کرے یہ دھاندلی نہ ہو، اس لیے کہ دھاندلی میرے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ، پوری قوم کے ساتھ. ایک اور بات، آج 87 روپے سے کراس کر گیا ڈیزل کا ریٹ. بڑی بڑی لمبی لائنیں لگی بابر صاحب، پیٹرول مل ہی نہیں رہا، بہت سے پیٹرول پمپس بند ہوئے ہوئے ہیں، بڑی مشکل سے ہم لگیں گے. یہ جو جمہوریت ہے اس کے ایجنڈے پہ عوام نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ہے ٹھیکہ مینجمنٹ، میگا مینجمنٹ، میڈیا مینجمنٹ. صحیح. ٹھیکہ مینجمنٹ، میگا مینجمنٹ اور میڈیا مینجمنٹ. ٹھیک ہے، اب سمجھنے والے سمجھ جائیں بات کیا کی. اشارہ کس کے بابر صاحب، جان جماری صاحب آپ کے کولیگ رہے ہیں سینیٹ میں، استعفیٰ دے دیا انہوں نے، خبریں بہت سی آ رہی ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں بلوچستان کے. ڈاکٹر عبدالمالک صاحب بھی میرے کولیگ رہے ہیں، ثناء اللہ زہری صاحب بھی رہے ہیں ہمارے، چنگیز مری صاحب، ثناء اللہ زہری. اس وقت وہاں جو پارٹی پوزیشن ہے نا جی، اس سے پہلے یہ سب سے زیادہ سیٹیں تو ہیں مسلم لیگ نون کے پاس.
اور مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت 2 دھڑے ہیں. ایک ثناء اللہ زہری صاحب ہیں, اس کی قیادت کر رہے ہیں, ایک چنگیز مری صاحب ہیں. میں نے جو سنا ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 10 اور 12, میں اب نہیں بتانا چاہتا 10 کدھر ہیں اور 12 کدھر ہیں, یہ ایم پی ایس ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں. اس لیے کہ ایک معاہدہ ہوا تھا سینٹ کے انتخابات کے دوران, وہ معاہدہ نکال کے لوگوں کو دکھایا گیا اور جنہوں نے دیکھا انہوں نے ہمیں بتایا. اس معاہدے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نومبر تک, یا اس معاہدے میں یہ طے شدہ ہے کہ اس نومبر تک, اس کے اوپر کوئی 2-3 وزراء کا بھی کلیم بنتا ہے کہ ہمارے سائن بھی موجود ہیں وہاں پہ, اس نومبر تک موجودہ وزیر اعلیٰ رہیں گے اور پھر مسلم لیگ نون کے آدمی کو موقع دیا جائے گا. پہلے زہری صاحب اکیلے تھے امیدوار, اب امیدوار ہو گئے مری صاحب بھی ہیں. اور پھر ایک خبر جو باریک کام ہوتا ہے نا جس کو پارلیمنٹری لابنگ کہتے ہیں, اس میں جان جمالی بڑے ماہر ہیں. ان کا جو استعفیٰ ہے, ہاں آپ نے درست فرمایا کہ جو استعفیٰ ہے ان کا وہ ایک پوائنٹر ہے, گھر جانے والے تو نہیں ہے نا. آپ کو پتا ہے سیاست میں سے کون استعفیٰ دیتا ہے؟ بابا صاحب باریاں لگی ہوئی, یہاں سے ریٹائر کوئی بھی نہیں ہوتا. اچھا, باریوں پہ تحفظ کی وجہ سے یہ جو 2 گروپ بنے وہاں سرکاری پارٹی میں, یہ باریوں کے اوپر تحفظ کی وجہ سے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں طے کرنے والے کہ پہلے مالک صاحب اور پھر زہری صاحب, یہ فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے. یہ 10-11 جو ینگسٹرز ہیں بہت سے ان کے کارکن ناراض بھی ہو گئے تھے, جس کی وجہ سے میں نے سنا ہے کہ ان کو بتانا پڑا کہ یہ معاہدہ ہوا تھا. ایم پی ایز اس بات پہ ڈیوائیڈڈ ہیں, ایم پی ایز اس بات پہ ڈیوائیڈڈ ہیں. اور اگر کوئی کنسنسس, یعنی 3 گروپ ہو گئے نا, نون کے ٹکٹ پہ ابھی انہوں نے اسمبلی تو نہیں چھوڑی, جان جمالی بھی ہیں, ثناء اللہ زہری بھی ہیں اور چنگیز مری ہیں. اور اب دیکھیے پھر قسمت کا ہما کدھر جاتا ہے یا جاتی ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس طرح کا جو انتظام کیا گیا نا, اس کا نتیجہ ہے کہ 2 سال میں بلوچستان کے پاس بڑے پیسے تھے, بلوچستان کے پاس ترقی کا موقع بھی تھا, لیکن جہاں سے بات چلی تھی یہ جو سانحات ہیں نہ وہ رک سکے, نہ جابز اس تعداد میں مل سکیں, اور سوائے جو فوج میں بھرتیاں ہوئی ہیں ان کے علاوہ بھرتیوں کا دروازہ بھی ابھی تک سیاست کی وجہ سے نہیں کھولا جا سکا. عزیزوں کی بھرتیاں کھل گئی, کچھ عزیز بھرتی ہو گئے نیشنل اسمبلی میں, پروونشل اسمبلی میں, ایک ہی خاندان کے کچھ گورنر ہاؤس میں, اور کچھ سینٹ میں بھرتی ہو گئے. عوام کے لیے, بلوچستان کے غریب آدمی کے لیے, پڑھے لکھے بچی اور بچے کے لیے بھرتی نہیں کھلی ابھی. چلے صحیح. بابا صاحب یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے, اور بھی بہت سے عام باتیں کرنی ہے. ہم نے بتا دیا کہ ہمارا جو نشانہ ہے, جو ہم نے ایک اندازہ لگایا ہے وہ کیا ہے, کون ہو سکتے ہیں اگلے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے موسٹ پروبیبلی, جیسا کی خبریں آ رہی ہے. بریک سے واپس آئیں گے اور بات کریں گے کھوسوں اور شریفوں کی لڑائی میں پسنے والا ہے کون, یہ جاننا بہت ضروری ہے. اسلام آباد میں تھانہ راج, اتنے تھانے اور پھر بھی سب سے زیادہ کرائم ریٹ اسلام آباد میں, کیسے اور کیوں, ہمارا سوال. ویلکم بیک ناظرین. ذرا بات کر لیتے ہیں اساتذہ کے ساتھ ہمارے کیا ہونے جا رہا ہے. پہلے بھی ہم ذکر کرتے رہے ہمارے اساتذہ کے جو حقوق ہیں ان کی آواز ہم اٹھاتے رہے, اب ایک اور ان کے ساتھ ہاتھ ہونے جا رہا ہے. بابا صاحب یہ لڑائی تو ہے کھوسوں اور شریفوں کی, اس میں یہ اساتذہ رول جائیں گے, یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ بیسک ایشو اس میں یہ ہے کہ 26 جون 1990 کے دن پاکستان کی وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوتی تھیں, اور نواز شریف صاحب تھے پنجاب کے وزیر اعلیٰ. ان دنوں سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب, جن سے آج کل سینیٹر ہیں, میرے وہ کلیگ ہیں, ان کے بیٹے بھی رہے. جب شہباز شریف صاحب ڈسکوالیفائیڈ تھے تو وہ کچھ عرصے کے لیے, آپ کو یاد ہے پنجاب میں شروع میں وہ وزیر اعلیٰ بھی بنے تھے. اچھا, پھر وہ چھوڑ بھی گئے. ان کے پاس اس وقت تعلیم کا محکمہ ہوتا تھا کھوسہ صاحب کے پاس, سینیٹر کھوسہ صاحب کے پاس. آج کل انہوں نے شروع کیا ہوا ہے, کوئی مسلم لیگیں کہتے ہیں وہ اکٹھی کرنا چاہتے ہیں, اور پھر جو وہاں سے نعرے نکل رہے ہیں وہ اس میں کبھی مشرف مسلم لیگ بھی نظر آتی ہے, شیخ رشید صاحب سے بھی رابطے نظر آتے ہیں. جا رہا ہے یہاں اکٹھے ہو جائے. تو میرا خیال میں پنجاب کی جو روایتی سیاست ہے نا, تھانے کی پھد لو, ٹھیک ہے, یہ اس کا ایک شاخسانہ ہے جس کا نشانہ وہ نہیں ہوں گے. اس لیے کہ ان کے پاس 2 محکمے تھے اس وقت, فنانس اور تعلیم کھوسہ صاحب کے پاس تھا. اب یہ جو نئے وزیر تعلیم ہیں اور وزیر فنانس ہیں, ان کے درمیان یہ جھگڑا چل پڑا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اساتذہ کو جو اضافی تعلیم پہ انکریمنٹس کے, اگر کسی پوسٹ پہ آپ نے لگایا ہوا ہے اس کے پاس فردر ڈگری بھی ہے تو اس کو ایک انکریمنٹ دی جاتی تھی. انہوں نے کہا جی یہ نوٹیفیکیشن ہم نے کیا ہی نہیں تھا. فائنانس والے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. محکمہ تعلیم کہتا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن بالکل جاری ہوا تھا, اور اس نوٹیفیکیشن کی بنیاد کے اوپر اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوا تھا. اچھا, ایک پہلو. دوسرا اس کا پہلو بھی ہے, یہ نوٹیفیکیشن ہے کس کے بارے میں؟ یہ تو جو ہمارا مظلوم ترین طبقہ جو استاد ہے, جس کو پہلے ہی کچھ نہیں ملتا, یہ اس کے بارے میں ہے. اور اس کے متاثرین میڈم آپ کو پتا ہے کتنے ہیں؟
कितने? 12 लाख اساتذہ. अब इनके साथ होगा क्या? اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پیسے واپس کریں اور جو پیسے جو خرچ کر لیے اتنے سالوں میں. ایگزیکٹلی اور اس ہدایات جاری ہو گئی ہیں کہ 3 لاکھ روپیہ. اس کے لیے تو اگر استاد اللہ معاف کرے اپنے آپ کو کپڑوں سمیت بیچ دیں تو تب بھی 3 لاکھ روپیہ ریٹائرڈ استاد کہاں سے لائے گا جی؟ جو مر گئے. ہاں یہ آپ نے ٹھیک پوائنٹ اٹھایا. جو فوت ہو گئے ان کی کیا پینشن اللہ کو پیارے ہو گئے, ان کی پینشن تو بیوہ کو ملتی ہے نا, پھر بیوہ کی جیب کاٹنے کی تیاری ہو رہی ہے. صحیح صحیح. یہ اس میں جو سیاست میں جو کنسرن ہے نا, ابھی ہم جب بات کر رہے تھے کے پی کے کی تو میاں افتخار کی رہائی کا ہم نے مطالبہ کیا اور توجہ دلائی وہاں کے وزیر اعلیٰ کو. یہ بھی توجہ کے قابل بات ہے. اور اس میں سے ایک پہلو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں نیل لیگ والوں کو, یہ بھی نکلے گا کہ لوگ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی گروپ ہے اقتدار میں, کوئی لاہور کا گروپ جو ہے وہ آج کل بڑا رول کر رہا ہے اسلام آباد کے. سوال بھی یہ بابر صاحب کہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں یہ پاس کیا گیا نوٹیفیکیشن, اب شہباز شریف صاحب مان کیوں نہیں رہے؟ اب اگر ان کو پتہ نہیں تھا تو آج پتہ لگ گیا. تو میرے پسندیدہ وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ اساتذہ کے 12 لاکھ اساتذہ, پھر اساتذہ کی بیوائیں, اور ان کی تنخواہیں کتنی ہیں, کاٹیں گے کتنا, ملے گا کیا؟ نہیں کچھ نہیں بچے گا نا, پھر ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا, پھر وہ سڑک پہ آئیں گے, پھر ان کو لاٹھیاں مارنی پڑیں گی. بلکہ اگر آپ کی مرضی کے بغیر ایسا نوٹیفیکیشن چلا بھی گیا تو مان لے. اب نہیں ہو نہیں سکتا نا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ویسے تو ہوا نہیں. 1990 کی گورنمنٹ کی بات ہے اور 90 کی پنجاب میں نون لیگ کی گورنمنٹ. جب 2015 میں خیال آیا, لوگوں کو نہیں پتا نا, میں جب کہتا ہوں کہ 33 سال سے برسر اقتدار ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے, تو ہے نا جی. صحیح. اب یہ اپنے نوٹیفیکیشن جاری کیے بھی اگر ان کو جھٹلا دیں یا ان کو بھلا دیں یا ان کو پس پش ڈالیں یا سیاست کی نظر کریں اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے استادوں کے گھروں پہ حملہ آور ہو جائیں, کہیں جی ہم نے جا کے اس کی, اب تو میں نے چارپائی بیچنی ہے کسی بیوہ کی, اور اب کسی یتیم کا میں نے اسکول کا بستہ بیچنا ہے اور میں نے 3 لاکھ روپیہ فی کا وصول کرنے, کہاں سے آئیں گے یہ جو گڈ گورننس کہتے رہتے ہیں نا, تھوڑا سا گورننس کی طرف توجہ اگر دیں نا 1% بھی تو شاید گورننس تو شروع ہو جائے نا. فی الحال تو لگتا ہے کوئی کسی جگہ نہ کوئی نظام ہے, نہ کوئی کسی جگہ حکومت ہے, نہ کسی جگہ انصاف ہے, نہ کسی جگہ شنوائی ہے, اور ہر طرف کیا ہے, کوئی پوچھتا نہیں, جو مرضی کرو. اور پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ کوئی بھی چیز سیٹل نہیں ہونے دیتے, ہمیشہ ڈسپیوٹڈ ہی رہتی ہیں چیزیں. وہ اس کا سبب ہے نا, جو کنٹینیوٹی ہوتی ہے ساری دنیا کے اندر گورنمنٹ کی پالیسیز کو لے کے نئی گورنمنٹ آگے چلا جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. یہاں یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ جو پچھلے آپ نے کوئی یاد نہیں ہے, کبھی کبھی لوگ یاد کراتے ہیں تو پھر ان کو رونا آ جاتا ہے کہ کیوں دکھاتے ہو, کہ فلانے کے گلے میں رسا ہوگا اور میں اس کو خود گھسیٹوں گا. یہ اگر سب سے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی لینگویج یہ ہو, ڈکشن یہ ہو, تو انہوں نے کون سی پالیسی آگے لے کے چلنی ہے؟ اب آپ 1122 کی گاڑیاں آپ اس لیے کھٹارے لگا دیں کہ وہ پرویز الہی نہیں یا کسی اور نے بنایا تھا یا وہ مشرف کے دور میں بن گیا تھا, تو یہ تو پھر کوئی طریقہ نہیں ہے نا جی. کنٹینیوٹی جب نہیں ہوگی. ابھی ایک کارپوریٹ میٹنگ میں جہاں ایک بہت بڑے مغربی ملک کے 2 بہت بڑے ایک شعبے کے لوگ تھے, انہوں نے جو گفتگویں کی تو میں نے ان کو کہا کہ I can apologize on behalf of my people, میرا تو قصور نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, لیکن میں نے کہا میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. اور وہ کہتے ہیں جی کہ کسی جگہ بھی یہ بھی بات وہاں پہ ہوئی, اور کافی سارے لوگ تھے, یعنی 20-25 لوگ تھے, یہ بھی بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ دنیا میں کسی جگہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کاروبار مملکت چلانے والا اپنا کاروبار بھی دیکھ رہا ہو. جب ایسا ہوگا تو پھر وہ جارج بش جونیئر ہوگا یا اس کو کوئی فالو کرنے والا کوئی دوسرا شخص ہوگا کہ جس کے آئل فیلڈز بھی چلیں گے, کمپنیاں بھی ساتھ اس کے چلیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جنگ بھی وہ کروائے گا جہاں اچھا بابر صاحب یہاں پہ بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں. ایک اور اہم مسئلہ اسلام آباد میں جو پولیس ہے جتنی بڑی تعداد میں موجود ہے اس پہ ہم نے بات کرنی ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اسلام آباد میں تھانہ راج مختصر ضلع اور پولیس افسران کی اتنی بڑی فوج, حد یہ کہ چوکیوں کو تھانوں میں بدل دیا گیا, یہاں تک کہ فرضی تھانے بھی بنا دیے گئے. بابر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے اسلام آباد کے ساتھ؟ اور سب سے زیادہ یہاں پہ ہم نے تلاشی گمشدہ بھی وزیر داخلہ کو ڈھونڈنا ہے, سب سے زیادہ کرائم ریٹ بھی ہمارے اسلام آباد میں. سارے سوال ایک ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. کرائم ریٹ یہ اسلام آباد جو ہے سارے کا سارا یہ پنڈی تحصیل آدھی کا بھی نہیں بلکہ 1/3 ہے. اس لیے یہاں پہ اگر آپ کو میں بتاؤں, آج بتانا پڑے گا کہ پولیس کتنی, آپ حیران ہوں, 22 سے زیادہ تھانے ہیں, 22 سے زیادہ تھانے اسلام آباد کے اندر. بڑے سے بڑے شہر میں 22 تھانے نہیں ہوتے. ایک ہی ہے.
دوسرا یہ ہے کہ جو 40% سے زیادہ بجٹ ہے اسلام آباد پولیس کا وہ افسروں پر خرچ ہوتا ہے. یہ دوسری بات. کیا بات ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو تھانے آپ نے کہے نا, فرض کرے میں ان کچھ کے نام بھی میں لے سکتا ہوں, شمس کالونی ہو گیا, کراچی کمپنی ہو گیا, ایک گاؤں ہے ہمارا نون, ایک اور گاؤں ہے کھنہ, ایسٹ ویسٹ 2 ہیں وہاں پہ, اسی طرح سے رمنا ہے, شالمار ہے, لائنیں لگا دی. کیوں؟ جو وزیر بنتا ہے, جو اقتدار میں آتا ہے, اس کا رشتہ دار اسلام آباد میں آتا ہے, آتا ہے اور آتی ہے, دونوں آتا ہے اور آتی ہے. اور جو آتا ہے وہ جاتا نہیں ہے, جانا ہی نہیں چاہتا. ایگزیکٹلی نہیں جانا چاہتا, وہ سمجھتا ہے کہ ٹھیکہ ہو گیا میرے نام کا, میں نے نہیں جانا, باقی سب نے جانا. کون اسلام آباد سے جانا چاہے گا بابر صاحب. ایگزیکٹلی. اچھا پھر اگلا جو اس کا ایشو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اسلام آباد میں اب پولیس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا ہے. اور پھر ہم وزیر داخلہ والی بات بھی میں کرنا چاہوں گا جو آپ نے کہی تھی. اسلام آباد میں آئی جی اسلام آباد کے علاوہ سی پی او بھی ہے جی, اور اے آئی جی بھی ہے. اسٹیبلشمنٹ اے آئی جی ہے جنرل, اور ایڈمن آفیسر ہیں, سی پی او ہیں, اکاؤنٹ آفیسر, علیحدہ علیحدہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, اور دفتروں کا ایک ڈھیر ہے اور لائن لگی ہوئی ہے. پھر آپریشن ڈویژن میں ڈی آئی جی آپریشن ہے, اے آئی جی آپریشن ہے, ایس ایس پی آپریشن ہے, ایس پی صدر ہے, اور اس کے نیچے ڈی ایس پی ہے 9, ایس پی سٹی, ایس پی رورل, ایس پی لیگل, ڈی ایس پی لیگل, ایس پی انویسٹیگیشن, ایس پی سی آئی ڈی. پھر پولیس لائن کے اندر بھی ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر, پھر ایس ایس پی ہیڈ کوارٹر, ایس پی ہیڈ کوارٹر, اور جو ماڈل ٹریفک پولیس اسلام آباد میں اس کے اندر عہدے کیا ہیں, ڈی آئی جی ٹریفک, ایس ایس پی ٹریفک اور ایس پی صاحبان. یعنی اتنی لمبی فہرست ہے کہ اس کے لیے علیحدہ 1 گھنٹہ چاہیے یہ پڑھا جائے. اچھا اس سارے میں ہو کیا رہا ہے, کسی جگہ پہ بھی سی ڈی اے بھی روتا ہی رہتا ہے بیچارہ. اس کے لوگ بھی ہیں جن پہ الزام آتا ہے کہ پیسے لے کے وہ سرکاری زمینوں پہ قبضہ کرواتے ہیں اور وہ کچی آبادیاں بنواتے ہیں زبردستی, اور پھر علیحدہ علیحدہ ریٹ رکھے ہوئے ہیں کہ اتنی بڑی جگہ پہ قبضہ کرنا ہے اگر, اور وہاں پہ کوئی مدرسہ بنانا ہے, کچھ اور بنانا ہے, اسکول بنانا ہے, بنا لو, ہمیں اتنے پیسے دے دو. لیکن یہ پولیس کا کام ہے نا انفورسمنٹ کرے. پھر جاتے ہیں کہتے ہیں جی ہم فلانی جگہ گئے تھے, انفورسمنٹ کا حال آپ کو پتا ہے, اسلام آباد سبزی منڈی کے سامنے ایک افغان بستی انہوں نے خالی کرائی تھی, ٹرپل اس کی آبادی ہو گئی ہے, کوئی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. سارے پروٹوکول کی ڈیوٹیاں کرتے رہتے ہیں بیچارے, اور سارے راضی کرتے رہتے ہیں بڑے صاحبان کو. اب آپ نے کہا وزیر داخلہ ظاہر ہے پچھلے ان دنوں کے میں انڈر آتا ہے یہ سب کچھ, آپ ان کو شاباش بہت دیتے رہے پچھلے پروگرام. اچھا نہیں, اب ہم ان کو مطالبہ دینے لگے ہیں آج کہ آپ نے وزیر داخلہ صاحب آپ نے ایک رپورٹ منگوائی ہوئی ہے, ذرا آپ نے میز پہ چیک کیجئے گا. آپ نے رپورٹ یہ منگوائی ہوئی ہے کہ اسلام آباد میں کتنی پولیس کی ضرورت ہے, اور آپ نے وزیر داخلہ, میری اطلاع یہ ہے کہ یہ بھی کہا ہوا ہے ایک میٹنگ میں کہ یہ جو بجٹ ہے اس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے کہ اسلام آباد میں کتنی پولیس رہنی چاہیے. اب بجٹ اتنا ہی رہے گا, بجٹ آ گیا, ہم پھر انتظار کریں گے وزیر داخلہ کا اور پھر بات کریں گے اس کے اوپر, اور ضروری ہوا تو لیکن بابر صاحب اطلاعات ایسی بھی دہانی بھی کرائیں گے. اطلاعات کچھ ایسی بھی ہے کہ یہ جو بجٹ ہوگا یہ اتنا ہی رہے گا, افسران کی تعداد کم ہو جائے گی, پھر وہ جو پروٹوکول والے افسران ہیں ان کے ساتھ جو اتنا بڑا کنبہ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, ایسا بھی کچھ ہے؟ نہیں جی, ریشنلائز کریں نا, یہ بھی ہے جو آپ کی خبر ہے, میں اس سے انکار نہیں کرتا, لیکن یہ کہ ریشنلائز کریں کہ اسلام آباد میں پاپولیشن کے اعتبار سے کتنے لوگوں کی ضرورت ہے. باقی دیگر صوبوں کو دے دیں. اچھا باقی تو میں نے پڑھے ہی نہیں, جو ابھی ایک علیحدہ سے پورا ڈویژن ہے, برگیڈ ہے پورا, جو سفیروں کے لیے ہے, سپریم کورٹ کے لیے علیحدہ عملہ ہے, اسمبلی کے لیے, میں تو وہ گنے ہی نہیں ہے. صحیح. میں نے تو ابھی ایک چاول دیگ میں سے نکال کے پیش کیا. ہم حق بجانب ہیں, اپنی آواز ہم نے اٹھائی ہے, عوام کا پیسہ ہے, پلیز اس پہ غور کیجئے. بابر صاحب, عوام کی آواز جو ہے وانے بالا تک پہنچانی ہے. آج عوام کی آواز سندھ سے شروع ہوگی. شیخ آصف علی ہیں, یہ کہتے ہیں کہ I belong from small district of سندھ, جیکب آباد, ایک چھوٹا ضلع ہے کہتے ہیں جیکب آباد, وہاں سے ہوں سندھ کے. پلیز ہائی لائٹ انفراسٹرکچر اینڈ لوکل ڈیولپمنٹ ایشوز آف مائی ڈسٹرکٹ. انفراسٹرکچر بنائیے جی, یہاں سڑکیں دیجئے, پانی دیجئے لوگوں کو, اور لوکل ڈیولپمنٹ بھی کیجئے, اور لوکل گورنمنٹ بھی بننے دیں وہاں سندھ کے لیڈر. دوسرے ہیں جی طارق نقوی صاحب, یہ کہتے ہیں سر انڈیا میں فارمرز کے لیے بجلی فری ہے. یہ بالکل درست بات ہے, اور ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ بھارت میں 25 ایکڑ سے زیادہ کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی, بڑے سے بڑے آدمی کی بھی. اور پاکستان گورنمنٹ ٹیکس کی صورت میں چھرا گھونپ رہی ہے. واقعی جی ایک چھرا نہیں, اب تو یہ چھریاں ہی چھریاں ہیں جو ہر طرف سے آئیں گی عوام کے لیے, اللہ معاف کرے. دوسرا پھر محمد شفقت فریدی صاحب نے بھی ایک ایشو اہم ریز کیا. یہ کہتے ہیں I think this is new gift of new financial year to all Pakistanis. یہ جو تیل کی قیمتوں میں بڑھانے کی جو خبر ہے اس کی انہوں نے کوئی تصویر بھی کسی جگہ سے بریکنگ نیوز کی لگا دی ہے. فہیم عارف صاحب ہیں, کہتے ہیں waiting for intense wrath and ultimate justice from Allah Almighty.
کہ خدا کے قہر اور اس کے آخری انصاف کا ہم انتظار کر رہے ہیں. People who are silent will also face certainly. جو خاموش رہتے ہیں وہ بھی سامنا کریں گے اس قہر کا, اور یہ بالکل درست بات ہے. میں اتفاق کرتا ہوں, ہم اتفاق کرتے ہیں فہیم عارف صاحب سے. نیکسٹ ہے جی لو پاکستان. اچھا آئی ڈی انہوں نے بنایا اپنا. کورٹ ہیز ڈائریکٹڈ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اسٹاپ پرائیویٹ اسکولز ناٹ ٹو چارج فی ڈیورنگ سمر ویکیشن بٹ اسکول اسٹل چارجنگ. کہ جی چھٹیوں میں, گرمیوں کی چھٹیوں میں منع کرایا گیا کہ فالتو نہ لیں آپ, لیکن وہ لے رہے ہیں فیس. جاگ پڑو وزیر تعلیم, عدالت کا فیصلہ آپ کو بتا دیا لو پاکستان نے. خالد امین صاحب کہتے ہیں سر پلیز ریز یور وائس فار دی پے انکریز آف دی گورنمنٹ امپلائیز ان دی اپ کمنگ فیڈرل بجٹ. کل ہم نے بات کر دی ہے, آج آپ کے ٹویٹ کے ذریعے سے پھر بات ہو گئی. اور آخری آج پڑھیں گے جی عارف صاحب کا. یہ کہتے ہیں جی کہ پلیز ریز دی ایشو آف اسمال ٹاؤن چونیا. اٹس مین روڈ از انڈر کنسٹرکشن فار دی پاسٹ 3 years. 3 سالوں سے سڑک بن رہی ہے. چونیا بار میں میرے بڑے دوست ہیں, آئی لو چونیا. اس طرف توجہ دے حکومت پنجاب. چلے جناب, یہ عوام کی آواز ہے, لوگوں کے مسائل ہے جن کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ضرور اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں اور آگے تک ان کی بات پہنچائے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ جمعہ ہفتہ اتوار آپ کے ساتھ رات 8 بجے یہیں پر بیٹھیں گے, بہت سی اہم باتوں کے ساتھ, بہت سی اہم تفصیلات کے ساتھ. جاتے جاتے بابر صاحب, آج ہم نے اسلام آباد میں تھانہ راج کی بات کی, اساتذہ کے ساتھ ہونے والے ظلم ناانصافی کی بات کی, کچھ کہیں گے اس پر؟ ناانصافیاں اتنی ہیں کہ کوئی پوچھتا نہیں. انسان ہے بے قرار, کوئی پوچھتا نہیں. فطرت ہے اشک بار, کوئی پوچھتا نہیں. بکھری پڑی ہے جیب و گریباں کی دھجیاں اور دامن ہے تار تار, کوئی پوچھتا نہیں. کچھ ہم رہاں سیاست سست کی زد میں ہیں, روٹی اور روزگار, کوئی پوچھتا نہیں. نورستہ کونپلوں کی قبائیں ہیں چاک چاک, زخمی ہے لالا زار, کوئی پوچھتا نہیں. اشجار باغ ماتم گل میں ہے سرنگوں, بے رنگ ہے بہار, کوئی پوچھتا نہیں. اور پلتے ہیں سیموں زر سے رونت کی گود میں ارباب اختیار, مگر کوئی پوچھتا نہیں. اے جان نو بہار کہاں ہے, کدھر ہے تو, ویراں ہیں برگ و بار, کوئی پوچھتا نہیں. ہے نظم انقلاب لفنگوں کے ہاتھ میں اور پھرتے ہیں میر خوار, کوئی پوچھتا نہیں. ہم پوچھیں گے, بولیں گے, سوال اٹھائیں گے, اختلاف کریں گے آپ کے لیے, پھر آئیں گے انشاءاللہ. دنیا خبر کی